अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम का जो केस, उसमें इमरान खान साहब पेश तो हो गए, लेकिन पिछली कार्रवाई जो कि बराह रास्त दिखाई गई थी, इस दफा यह फैसला किया गया कि यह कार्रवाई बराह रास्त नहीं दिखाई जाएगी। आखिर क्यों यह फैसला क्यों किया गया कि यह कार्रवाई बराह रास्त नहीं होगी? क्या इस वजह से कि बानी चेयरमैन जो तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब हैं वो इस कार्रवाई का हिस्सा थे वीडियो लिंक के जरिए? सो इस पर भी बात करेंगे कि क्यों ये फैसला किया गया कि नहीं दिखाया जाएगा। दूसरी तरफ आज सुओ मोटो भी ले लिया गया है। फैसल वाडा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जजेस को तनकीद का निशाना बनाया था। उनमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से अब एक 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। हमारे साथ शेख वकास अकरम साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। मोहसिन इजाज हमारे रिपोर्टर, बहुत शुक्रिया। हसनात मलिक, बहुत शुक्रिया, रिपोर्टर हैं। और मोहसिन राजा साहब से भी बात करेंगे, वो हमारे साथ मौजूद हैं, होंगे लाहौर से। आज आपके लीडर साहब को दिखाई नहीं, आपको हैरानगी हुई वैसे कि टीवी लगा के तो बैठे होंगे आप भी कि आज इमरान खान की तकरीर चलेगी? हैरानगी भी हुई और तकलीफ भी हुई, और फिर इस बात की बड़ी खुशी हुई कि हमारे लीडर की एक झलक से ये सारा सिस्टम इतना खौफजदा है कि वो केस जिसको बाकायदा तौर पे उसकी प्रोसीडिंग लाइव स्ट्रीम की जा रही थी, जब हमारे लीडर ने आना था तो ये डर गए, दौड़ गए, भाग गए, घबरा गए। क्यों? इसका जवाब तो इनको देना चाहिए। हम तो बड़े एक्साइटेड थे। देखें जी, इतने अरसे के बाद कौम ने जिस आदमी की आवाज़ पे जेल में से गैर मौजूद लोगों को आगे किया, तो उसकी एक तो झलक के लिए लोग अब देखें। फिर जब वो तस्वीर निकली है तो वो तस्वीर नहीं बर्दाश्त हुई, तो ये पूरी तकरीर कहाँ बर्दाश्त हुई थी? और वो तकरीर फिर वो तस्वीर की कैसे वायरल हुई है काशिफ भाई, और कहाँ गई, और लोग चूम के जो है उसको, और कहीं मिठाइयाँ बांट रहे हैं सिर्फ कायद की झलक देख के। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो नजर आ जाते तो फिर पता नहीं इन्हें क्या अनजाना खौफ था और क्या खान साहब ने कर देना था जिसकी वजह से ये घबरा गए। मैं पूछ लेते हैं? हाँ, पूछो ना मेरे को। क्या खौफ था यार? वो कह रहे हैं क्या खौफ था जिसकी वजह से खान साहब को नहीं दिखा? देखिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि होना ये चाहिए कि या तो बेंच फैसला करता या जजेस से मुशावरत होती कि जी इस तरह का मामला। अब एक नैरेटिव हमारी एग्जीक्यूटिव का है कि तस्वीर एक आदमी की या आवाज़ ना आए बाहर, तो वही नैरेटिव अगर एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री भी फॉलो कर रही है। हमारे जो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब हैं, कुछ चीज़ों में तो उनकी वही सोच है। 9 मई का जिक्र उस दिन उन्होंने फैजाबाद धरना केस में कोई 6 दफ़ा किया, और बार बार के 9 मई का वाक़या ना होता अगर ये जजमेंट इम्प्लीमेंट हो जाती। और उनका बड़े कंसर्न है। सोशल मीडिया पे जो हमारी एग्जीक्यूटिव को कंसर्न है वही काजी फैसल साहब को है। आज यही नैरेटिव जो है कि जी तस्वीर ना दिखाना, आवाज़ ना आना, और वो सुप्रीम कोर्ट फॉलो कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को मेरा ख्याल है इन पैटीज मामला से। मेरी बात सुने ससनाथ साहब, क्या बात कर रहे हैं? जब तक इनकी हुकूमत नहीं थी तो मियाँ साहब टीवी पर नहीं थे आते होते, तो यही हुकूमत जब आ गई तो मियाँ नवाज शरीफ भी टीवी पे आते थे, साहब डार साहब भी टीवी पे आते थे। मियाँ साहब को यहाँ पर आपने याद है अंगूठे लगवा के जलसे कराए जाके। ये देखिए, बात कौन सा आर्गुमेंट है कि नवाज शरीफ साहब के मामले में इंतजामिया के नवाज शरीफ साहब से भी उनको भी दिखाया जाना चाहिए था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो खुद जाते, वहाँ कुछ सिविल सोसाइटी के लोग जो है उनकी तरफ से प्रॉक्सी पिटिशनर बन के गए। इस तरह तो फिर 199 में रिलीफ नहीं मिलता। नवाज शरीफ साहब खुद जाते और कहते कि जी मेरा बैन मेरे पे जो टीवी पे ख़त्म किया जाए। और जब हमने देखा कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मामले में आए कि जी, और पैमरा को की पे जो पाबंदी थी उन पे ख़त्म हुई और कहा गया कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाए, तो ये मामला है कि ऐसा नहीं है। प्रेशर तो होगा ना खान को दिखाने को। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं करना चाहिए था। अगर आपने एक आदमी को राइट ऑफ ऑडियंस दे दिया, खुद सुन रहे हैं, कोर्ट सुन रही है, तो सुनने दें लोगों को। फिर बिल्कुल ये बात है। और उससे ये हुआ है कि इतना कुछ करके फिर वो मामला यही हुआ है कि फिर आप जो हमारी एग्जीक्यूटिव का नैरेटिव है वही सुप्रीम कोर्ट फॉलो कर रही है। कल भी यही बहस चल रही है हर टीवी चैनल पे। मैं अगर मैंने भी ये बात की, क्या होगा, क्या ये देखी जाएगी? वो मेरा तो ख्याल था प्रेशर बहुत होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे। एक कि कोई निजाम ना बैठे जो अमूमन बैठ जाया करते हैं, दूसरा ये लाइव भी जाए, फिर वो गए आगे टीवी चैनलों का मामला है वो जाने, और ऑन एयर करना है नहीं करना वो जाने। ये तो पहले मरले पर ही क्या वजह बनी? देखिए, बड़ा हैरान कुन था। उसकी वजह ये है कि यही नैब तरमीम केस जब ट्यूसडे को जब सुना गया तो तमाम तर जो कार्रवाई थी वो बराह रास्त नशर की गई, लेकिन हैरान कुन तौर पे जब आज ये केस चला तो तमाम तर तैयारियां मुकम्मल थी। कई देर तक जो है वो अडयाला जेल से
اور سپریم کورٹ روم 1 کے عملہ جو ہے وہ اس کو ٹیسٹ کرتا رہا تاکہ کسی قسم کی کوئی ڈسٹورشن نہ ہو. ہم یہی توقع کر رہے تھے کہ کیونکہ تمام تیاریاں مکمل ہیں اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بڑے واضح ریمارکس دیے تھے لاسٹ ہیئرنگ پہ کہ کوئی ڈسٹورشن نہ ہو, کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہیں ہونا چاہیے, وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت یقینی بنائے کہ کسی قسم کی خرابی نہ ہو. لیکن آج جو ہے وہ نہیں اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا. اس چیز کو تو روک لیا, اس کو کون روکے گا؟ ایک موقع پر ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے آئے بھی روسٹرم پہ, انہوں نے کہا کہ جی وہ براہ راست دکھایا نہیں جا رہا, تو ان کو صرف یہ کہا کہ جی آپ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ سر وہ براہ راست نہیں دکھایا جا رہا, چیف جسٹس صاحب نے کہا ہوگا مجھے پتا ہے جا کے ظاہر پتا ہے ان کو کہ نہیں دکھایا جا رہا, ان کو وہی نہیں دکھا رہے نا, یہ فیصلہ ہوا نا کہ نہیں دکھانا. جب سپریم کورٹ اپنے ہی ایس او پیز پہ فالو نہیں کرے گی, ایس او پیز ہے نا کہ 184(3) کی ہر کیس جو ہے وہ لائیو سٹریمنگ ہوگی, اور جو دوسرے کیسز ہیں 4 بجے کے بعد اس کی ریکارڈنگ اویلیبل ہوگی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ. اب ڈسکریشن استعمال ہو رہی ہے, پک اینڈ چوز. کچھ کیسز ہیں جرنلسٹ کی پروٹیکشن کا معاملہ آیا, اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ کیس بھی لائیو سٹریم نہیں, لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں کرایا گیا. آج بھی یہی ہوا. تو جب اسی طرح معاملات ڈسکریشن اور ایس او پی سپریم کورٹ جو اپنے بنائے ہوئے ہیں, ایک کمیٹی 2 ججز کی, وہی فالو نہیں کر رہے, تو پھر دوسروں سے آپ کہیں کہ جی وہ قانون اور آئین پہ عمل درآمد کریں, پھر کیسے ہوگا؟ دیکھیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم نے ریسنٹلی اس ٹائم میں دیکھی خوش ہو رہے ہیں, چلو بہت ساری ایسی چیزیں ہم نے ریسنٹلی دیکھی جو ملک صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک ہی جو بھی پالیسی ہے نا وہ سب کے لیے ایک ہی پالیسی ہونی چاہیے. لیکن ہم نے ماضی میں سپریم کورٹ میں یہ بھی دیکھا کہ جو سپریم کورٹ کے ہی جج ہیں وہ انصاف مانگتے رہے, وہ یہ کہتے رہے کہ جو قانون آپ کے لیے تھا وہی ہمارے لیے ہونا چاہیے, بس اس ایگزامپل کو, اس مثال کو فالو کریں. لیکن ایسا نہیں ہوا. پھر یہ آج جو یہ لائیو سٹریم نہیں کیا گیا, اس میں بھی ہمیں یہ ڈسکریمنیشن آپ اسے کہہ لیں, جو بھی آپ کہہ لیں, نظر آئے. بہرحال اس میں پی ٹی آئی اگر باقاعدہ طور پہ ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کرے اور بینچ پھر یقیناً اس کے اوپر پھر بینچ یہ فیصلہ کوئی کر سکتا ہے. زبانی بات ہی عمران خان کی تقریر کرنے کا پریشر تو ہوگا نا, کہ عمران خان تقریر کرے گا تو وہ جس کو 8-10 مہینے سے چینل نہیں دکھا رہے, وہ تو پریشر ہوگا کہ ہم کیسے. بڑا لمبا چلنا ہے, ابھی یہ لمبا چلنا ہے. آج پہلی ہیئرنگ تھی, حکومتی وکیل کے دلائل تھے, ابھی شاید انہوں نے 5-6 ہیئرنگز اور لینی ہے حکومتی. اور خان صاحب ہر ہیئرنگ میں بیٹھے ہوں گے, ہر ہیئرنگ میں بیٹھے ہوں گے, کیونکہ خان صاحب اس کیس میں خان صاحب چاہتے ہیں کہ خان کو دکھایا جائے. دیکھیں وہ کوئی اس کیس میں بطور ملزم تو پیش نہیں ہوئے, وہ تو بطور مرکزی درخواست گزار, انہیں کی درخواست پہ یہ ترمیم جو ہے کالعدم قرار دی ہے سپریم کورٹ نے. اور بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب انہیں خود ایک نظر آ رہا تھا نا کہ شاید پی ٹی آئی یا بانی چیئرمین پی ٹی آئی خود انہی نیب قوانین کا ٹارگٹ ہو سکتے ہیں, تو آخری سماعت جب یا سیکنڈ لاسٹ سماعت تھی تو خواجہ حارث جو وکیل تھے چیئرمین پی ٹی آئی کے اس وقت, تو ان سے پھر پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نہیں جی ان کا یہی موقف ہے کہ جو ہم نے ان کو کالعدم قرار دیا جائے, جو ہماری پریئر ہے ہم اس کے اوپر قائم ہے. حالانکہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ اس سارے کا وہ خود بھی شکار بنیں گے. لیکن اچھا ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو توقع ہے شاید جب وہ خود بولیں گے وہ دیکھیں گے فیصلہ. آج آپ دونوں سے پہلے, اس کے بعد میں شیخ صاحب سے ایک اور سوال پوچھنا, پھر میں نے آنا ہے کنٹیمپٹ کے اوپر بھی. آپ کے بعد آپ کو حیرانگی ہوئی کہ نہیں دکھایا گیا, یا آپ کو پتا تھا کہ نہیں دکھایا جائے گا؟ کوئی جواب دیں بریف میں پہلے. دیکھیں مجھے ذاتی طور پہ کوئی حیرانگی نہیں ہوئی. حسنات, مجھے تھوڑی حیرانگی ہوئی کیونکہ جب ایک دفعہ بلایا گیا, رائٹ آف آڈینس دی گیا, تو پھر سپریم کورٹ کی طرف سے, کیونکہ یہ تھا کہ بینچ کی طرف سے ججز جو چاہ رہے تھے کہ ان کو بلایا جائے, ان کو سنا جائے, تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ان کو روکا جائے. لیکن یہ بڑی حیرانگی کہ ایک ون سائڈ بغیر مشاورت کے جو ہے وہ بین ہو گئے. لیکن کسی جج نے ایجیٹیٹ بھی نہیں کیا. دیکھیں انتظامیہ جو بھی فیصلہ, حکومت جو بھی فیصلہ کرے, عدلیہ کا تو اپنا فیصلہ ہونا چاہیے. آج اطہر من اللہ صاحب کی جو یہ بات تھی نا, مضبوط پارلیمان, آزاد عدلیہ اور بے خوف لیڈر. دیکھیں ایک تو مضبوط پارلیمان فارم 47 کے ساتھ نہیں بن سکتی, اسی طرح آزاد عدلیہ ایک کمپرومائز کے ساتھ نہیں بن سکتی. یہ بات ٹھیک ہے. ایک چیز جو قاضی صاحب کے کریڈٹ میں جاتی ہے کہ لائیو سٹریمنگ کا آغاز بھی انہوں نے کیا. انہوں نے کیا, اور بہت سے رولز اب شاید طے ہوں گے آہستہ آہستہ کہ جی کانوکٹ کو دینا, کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ جی کیونکہ سزا ایس او پیز میں لکھنے بالکل پھر لکھے کہ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن ایک کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز بھی ہیں. آج بھی پریس کانفرنسز کا ایک سلسلہ تھا عدلیہ, آپ نے دیکھا عدلیہ کس طرح, اور لارجلی ایک ایشو تو یہ کہ انہوں نے خطوط لکھے ہیں کہ ہمارے پہ پریشر ڈالے جا رہے ہیں. وہ پریشر ان کیسز کے ہیں جو آپ کی پارٹی کے خصوصاً کیسز ہیں, اور یہ بھی کہ آپ کی پارٹی کو بڑا ریلیف دیا جا رہا ہے. بہت پریس کانفرنس میں کل سے سن رہا ہوں, یہ کیا جی ریلیف دیا جا رہا ہے تحریک انصاف کو, اور اب کنٹیمپٹ ایشو کر دی گئی ہے, کنٹیمپٹ نوٹسز سپریم کورٹ کی جانب سے. سمپل کیس ہے, نوٹس نہیں بھی کیس ہے. دیکھیں کل شاید نوٹس ایشو کریں گے اگر کرنا پڑتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے, یہ تو ایک عجیب بےہودگی سی شروع ہو گئی, عجیب سا ایک تماشا شروع ہو گیا ہے کہ حکومتی وزراء, حکومت
سے ووٹ لے کے بننے والے آزاد سینیٹرز جو ہیں وہ اٹھ کے بیٹھ کے سیدھا ججز کے اوپر جوڈیشری کے اوپر انہیں حملے شروع کر دیے ہیں جن کیسز میں ڈائریکٹلی آپ کا نہ کوئی لینا ہے نہ کوئی دینا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ پریکٹس جو ہے یہ اچھی نہیں ہے اور خصوصاً اس وقت جب 6 ججز کے خط کے بعد ایک آگاہی ایک ہمت ایک تبدیلی سی آ رہی ہے کہ اب ججز پریشر برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. اوبیسلی چیزیں آہستہ آہستہ ہمت پکڑتی ہیں. ایک ہائی کورٹ شروع ہوئی ہے, پشاور والے پہلے تکڑے تھے, اب لاہور کے اندر بھی ججز جو ہیں ساروں نے لکھے ہیں, لاہور, پشاور, سندھ, تو ڈسٹرکٹ بار, اسلام آباد ہائی کورٹ. ان حالات میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ وزیر اور کچھ سینیٹر اٹھ کے بیٹھ کے ان کو ملائن کرنے کی کوشش کریں گے, ان کو دھمکیاں دینے کی کوشش کریں گے اور عدلیہ جو ہے وہ دب جائے گی ان پریس کانفرنس سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بونڈی سی ایک کیا کہنا چاہیے ایفرٹ ہے اور یہ یوز لیس ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو ان لوگوں کی مثال بنا دینی چاہیے, ان کو بالکل ان کو کنٹیمپٹ لگنی چاہیے. اب یہ تو عدالت میں ہوگا, وہ فیصلہ جیسے کریں گے. میری ذاتی یہ ہے لیکن شیخ صاحب آپ کو یاد ہے ان نا پہ کنٹیمپٹ لگائیں اور ان کو پھر ڈی سیٹ کریں گے. ایک وقت تھا جب ججز کی تصویریں لگا کے جلسے کیے جا رہے تھے اور اس وقت بھی یہ آرگومنٹ تھا کہ کنٹیمپٹ کریں گے, یہ اگر آپ نے چلنے دیا تو کس جج کی پگڑی محفوظ رہے گی, پھر باری سب کی آئے گی. سر میری دسو, آپ کی بےزتی ہو رہی ہے, آپ کی بےزتی کی سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہونی چاہیے؟ سانو ہونی چاہیے تھی. اور اگر اللہ نے آپ کو اختیار و کرسی دی ہے اینڈ اف یو ڈونٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ, تو یہ پھر آپ کا پرسنل مسئلہ ہے. جو تسی اپنی بےزتی محسوس نہیں کر رہے تو میں تھوڑے واسطے کی کر سکتا. لیکن دوسرے جو چسکے لے رہے تھے ان کا بھی مسئلہ ہونا تو پڑتا نا پھر. ہاں سب کے لیے. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ججز اس پہ ایکشن لیتے ہیں یا لے رہے ہیں, ٹکا کے لینا چاہیے, مثال بنائیں تاکہ فار ٹائمز ٹو کم صرف ایک پارٹی نہیں, دوسری نہیں, تمام پارٹیوں کو یہ میسج ہو جائے کہ آج کے بعد جو اس قسم کی بےہودہ حرکت اور بھونڈی حرکت میں شامل ہوگا اس کی مثال بنائی جائے. عدلیہ کو ٹارگٹ مت کریں, فیصلے کے اوپر تنقید جائز, حق سب کا حق ہے, لیکن ہمارے یہاں فیصلہ چھوڑ کے ہم عدالت اور ججز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. دیٹس ویئر دی پرابلم از. ان کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے, کنٹیمپٹ لاؤ ڈی سیٹ کرو انہاں نو. کاشف بھائی پیچھے نہیں پڑتے, بڑی آرگنائزڈ قسم کی مہم چلتی ہے. جو ابھی آپ تصویریں لگا کے سپریم کورٹ کے باہر جلسے ہوتے میں تھے, آپ کو سنا دیتا ہوں, اس کی آواز کمرہ عدالت نمبر 1 میں جایا کرتی تھی. ایک منٹ سن لیں. ایک پورا منظم طریقے سے 5-7 پریس کانفرنسز ہو چکی ہیں اس ایشو پر. یہ ایک پریس کانفرنس پہلے یہ تو دیکھو بندے کون نے, کوئی فارم 47 دی پیداوار نے, کچھ ایسے آزاد رکن نے جنہوں دونوں پارٹیاں نے ووٹ دیتے ہوئے نے, کچھ ایسے نے جڑے بشارے آشرواد دی وجہ تو ہی بیٹھے نے, ورنہ انہاں بندیاں نو کہنے اتنے گورنر بانا سی. کہنے دا مقصد کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے جب پریس کانفرنس میں گورنر صاحب کو تو اپنی پارٹی نہیں مانتی کہ ہمارے امیدوار نہیں مانتی, وہ تو بیچارہ سیدھا ہو کے سیدھا ہوا بیٹھا ہے. آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں. اور وہ انہوں نے آج پریس کانفرنس اون چودھری صاحب آ گئے اور طلال چودھری صاحب آ گئے. طلال چودھری صاحب نے بات ایسی کی مینوں آپ سمجھ نہیں سی آ رہی ہے کدے خلاف پریس کانفرنس, کیونکہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے نا, وہ پہلے سے بھی ڈسے ہوئے ہیں. ایک نااہلی ہوئی ان کی. سو کل انہوں نے جو پریس کانفرنس کی بڑی, میرے ساتھ محسن رانجھا صاحب بھی آ گئے ہیں. کوئکلی آپ دونوں بتائیں کیا ہوگا کل, ذرا میں یہ لیگل ایشو کر لیا نا پھر پولیٹیکل کر دے رہا ہوں. جسٹس اطہر من اللہ صاحب آج اپنے ریمارکس میں بتا چکے ہیں کہ ججز نے اس پورے معاملے کو کس طریقے سے لیا ہے. آپ ہائی کورٹ کے ججز جس طریقے کے خط انہوں نے لکھے تھے جس پر اب کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز بھی شروع ہو چکی ہیں, تو آپ کو اس حوالے سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ججز کیا سوچ رہے ہیں. یقیناً یہ جو اس طرح کے بیانات کبھی ٹی وی پروگرامز میں, کبھی پریس کانفرنس میں دیے جاتے ہیں, یہ کوئی بھی دے, کوئی بھی سیاسی جماعت دے, کوئی بھی شخص دے, دیکھیں آزاد عدلیہ کے بغیر اور آئین اور قانون کی بالادستی کے بغیر کسی بھی چیز کا کوئی فیوچر نہیں ہوگا. کیا دیکھیں یہ جو پریس کانفرنس جن لوگوں نے کی, بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایگزیکٹو کی خیر خواہ نہیں. اگر آپ ججز کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں ایگزیکٹو کے کہنے پہ کر رہے ہیں لیکن ان کے خیر خواہ نہیں, یہ تو دیکھیے گا جب افتخار صاحب اور مشرف صاحب کا معاملہ تھا بیچ میں, اس وقت بھی 12 مئی ہو گیا تھا اور بعد میں نہیں سمجھ آئی. یہاں بھی ایسے ہی بظاہر لگ رہا ہے, ایک طرف انسٹیٹیوشنل ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے اور ججز کے ساتھ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی ان کے جو بھی معاملات ہیں, کیونکہ مین مسئلہ پی ٹی آئی ہے, اگر آپ کنفرنٹیشن ججز کے ساتھ کریں گے تو بگیسٹ بینیفیشری تو پی ٹی آئی ہے اور ایگزیکٹو کو تو اس موجودہ حالات میں نقصان ہوگا اور فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا اگر دیکھا جائے اس معاملے میں. اور یہ جو ججز ہیں, اچھا جن ججز کو اٹیک کیا جا رہا ہے, یہ ججز تو پی ٹی آئی کے وکٹم رہے ہیں. اور جیسے سب سے زیادہ تنقید ان پر ہوئی ہے سوشل میڈیا کی, بابر ستار اینڈ جسٹس اطہر من اللہ. بابر ستار رانا ثناء اللہ صاحب نے کل ایک پروگرام مجھے کہا بھی تھوڑی پارٹی تو لانا ہی نہیں سی چاہتی بابر ستار, اور یہ مخالفت کی تھی. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حالانکہ کل میں بھی ان پہ یہ مسئلہ ہے, یہ ججز
ان کے ساتھ اور یہ بات اس وقت کہی گئی تھی تحریک انصاف کو, کوئی پیغام شغام جو بھی ہوا تھا کہ یہ آپ کے لیے کل کھڑے ہوں گے کیونکہ اصول پہ کھڑے ہونے والے ججز ہیں, یہ سیاسی جج نہیں ہیں. تو یہی میرا خیال ہے کہ کل تو سمپل جو ہے وہ نوٹس ہی ہوگا, یا کیونکہ یہ کمیٹی نے اپروو نہیں کیا, یہ چیز ایک رشتہار نے نوٹ لکھا ہے, اس پہ جو ہے وہ کل کیس فکس ہو گیا بینچ نمبر 1 میں قاضی فیصل صاحب. اور جو سب سے امپورٹنٹ کہ پہلی دفعہ کوئی ایسا معاملہ 6 مہینے میں قاضی فیصل صاحب نے بھی جو بظاہر لگتا ہے کہ ایگزیکٹو کے خلاف ہے وہ ٹک اپ اپنے پاس لگایا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ جی میرا خیال ہے کہ مجھے تو پہلی دفعہ ہی بولا کی مطلب 6 مہینے میں کوئی ایک سٹیٹمنٹ ایک آبزرویشن بتائیں. اس کا مطلب میں بتا دوں کہ لیول پلینگ فیلڈ کا فیصلہ ایک پارٹی کے خلاف آیا, بیٹ سمبل ایک پارٹی کا لے لیا گیا, لوگوں کے ساتھ جو تمام چیزیں ہوتی رہیں اس کے اوپر کوئی ریلیف نہیں ملا. اس کا یہ مطلب یہ کہہ رہے ہیں. نہیں میں اس کے ویلاگ میں سنتا ہے کہ نم لا کے جانا ہے, بڑی سخت کر جاتا ہے یار, خدا نہ واسطہ. میں یہ میری اور بات ہے, میرے منہ میں نہ ڈالے اپنی بات. نہیں میں آپ کے ویلاگ بھی سنتا رہتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی گل اتنے نہ چلی جائے ویلاگ کی حد تک, ٹھیک ہے وہ باتیں ہیں ادھر نہ. راجہ صاحب, یہ جو ساری پریس کانفرنس ہے یہ آپ لوگوں کی پارٹی پالیسی ہے, حکومتی پہلی تو بات یہ ہے کہ ساری پریس کانفرنسوں میں ایک بات ضرور واضح کروں گا کہ ایک چیز جو بڑی چل رہی ہے نا, جو نہیں ہونی چاہیے اس وقت, ہمارا ملک مکمل نہیں ہو سکتا. یہ جو ایک چل رہی ہے ڈسکشن کہ یہ 2 عدلیہ اور ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس آنے لگا ہے اور پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی مسئلہ. میرا یہ پہلا تو خیال یہ ہے کہ ابھی اس وقت اس طرح کا جو یہ ماحول بنایا جا رہا ہے, اور یہ جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, خاص طور پہ فیصل صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے, فیصل صاحب کی پریسر کو آپ کسی طرح سے بھی اسٹیبلشمنٹ کی اس سے مطلب میرا نہیں خیال جوڑا جانا چاہیے یا جوڑا جا سکتا ہے. ان کا اپنا ایک ذاتی خیال ہے, ایک ذاتی رائے جو انہوں نے اس کا اظہار کر دیا. چلو یہ بات آپ نے کلیئر کر دی فیصل صاحب کی. ان پرسنل کیپیسٹی طلال چودھری صاحب کی سمجھائیں کہ وہ کس کھاتے میں یہ دیکھیں, طلال چودھری صاحب نے وہ بات تو نہیں کی نا, انہوں نے تو ایک جنرل بات کی ہے, انہوں نے اپنے جوڈیشری کے جو چیزیں ان کو کی ہے. اور جو فیصل صاحب کا پچھلے 2 دنوں میں ہی ساروں کو, آپ کی حکومت کے سارے اتحادیوں کو, چاہے وہ گورنر سندھ ہیں, مصطفیٰ کمال ہیں, اون چودھری صاحب ہیں, یہ ساروں کو 2 دن میں یاد آیا سارا کچھ کہ عدلیہ میں بڑے پرابلمز ہو رہے ہیں. دیکھیں لوور جوڈیشری پرابلم, اگر ایک پارٹی کو انصاف نہیں ملتا تو ماضی میں تحریک انصاف اپنی ناانصافیوں کے خلاف ججز کے نام جلسوں میں لے کے ان کی تصویریں تک دکھاتے رہے اور ٹویٹ تصویریں نہیں دکھائیں, جلسوں میں نام لے کر کہا ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے. جو آج معافی ہوئی, آپ لوگوں نے جلسوں میں تصویریں بھی دکھائیں کہ آپ بینچ فکسر ہیں, یہ فلانے ہیں, یہ فلان گالیاں نکالی گئی, گالم گلوچ کے پوسٹرز ہیں. اس کے بعد جب شوکت صدیقی دیکھیں نا, وہ اگر آپ شوکت صدیقی صاحب کو نکال کے دیکھ لیں, شوکت صدیقی صاحب نے جو بات کی ہے اس کے بعد ہماری جو اپنا بیانیہ تھا وہ تو درست ثابت ہو گیا, جو ہم کہہ رہے تھے, جو ہم باتیں کر رہے تھے. مسئلہ یہ دونوں کا بیانیہ درست ثابت ہوا نا, ان کا بھی بیانیہ درست ثابت ہوا, تحریک انصاف کا, آپ کا بھی درست ثابت ہوا, شوکت صدیقی صاحب کا بھی, اور ان کا بیانیہ کیا ہے جو ایک کورٹ کے اور سارے کورٹ لکھ رہے ہیں کہ پریشرز ہیں. ہاں, اور خصوصاً فیصل دیکھیں, اگر سارے کورٹ لکھ رہے ہیں وہ پریشر میں ہیں تو وہ بتائیں نا وہ کس کے ساتھ پریشر میں ہیں, وہ لکھیں, وہ بتائیں کون پہ پریشر ڈال رہے ہیں. وہ پریشر میں ہے, پریشر میں ان کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ, میری بات سنیں, آپ نے خط نہیں پڑھا, خط نہیں پڑھا, لکھیا تھا اور کی میں قرآن سے رکھ کے گل کرن, اور کی میں کرن. نہیں میں کہہ رہا ہوں نا جج, اور انہوں نے بلاؤ نا جنہوں نے تسی سمجھ دو پریشر ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم پہ کوئی پریشر ڈال رہے ہیں, نام لیں, پہلے خلائی مخلوق کہتے ہیں, خط آپ خلائی مخلوق کہتے ہیں, نام نہیں, آپ کے جو 7 ججز ہیں, یہ پریشر اس وقت جو جج ارشد صاحب کی کورٹ میں اس وقت جب پریشر نظر آیا تھا تو کورٹ سے نکلتے ہوئے اس وقت کے پریشر جو ہیں وہ 7 ملا کے سارے پریشر دیکھ لینا. سارے اگر یہ بات کرنی ہے عدلیہ نو آزاد ہونا ہے, جو سارے فیصلے ٹھیک ہو جائیں گے. یہ بات ٹھیک ہے, میں بریک لے لوں, اگر اجازت دے تو ایک بریک لیتے ہیں. ان فیصلوں کو ریویو کرنا ہے تو مخدوم جاوید ہاشمی نے جب یہ بولا تھا کہ ہماری بات ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ سڑکوں پہ کیا دھکے کھا رہے, اوپر آ جاؤ, تو پھر وہاں سے پریشروں کی کہانی شروع کر لیں. ہاں, اور سارے اب جو کہا گیا تھا کہ ہماری بات ہو گئی ہے ادھر تک لے کر آئے, یہ دونوں, یہ پوری, یہ جو فل سرکل ہے نا, یہ فل سرکل ہے. بات ہو گئی ہے, ایک علیحدہ بات ہے, اور ججز کے ساتھ جب ججز کے ساتھ بات ہوتی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. یوں نہ کریں کاشف صاحب, یہ 2 علیحدہ بات ہے. ہو گئی سینا جڑا بیٹ والا فیصلہ سی تسی او دے بینیفیشری نہیں سو. چلو بریک کے بعد اس پہ مزید بات کرتے ہیں, بریک لیتے ہیں. ناظرین واپس ویلکم بیک. ناظرین, شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, محسن شاہ نواز راجہ صاحب موجود ہیں. میں ذرا اجازت دیں, راجہ صاحب پلیز.
یہ عمران خان صاحب کو اگر لائیو دکھایا جائے سپریم کورٹ سے ایز اے پالیٹیشین, ایز اے پولیٹیکل پارٹی, ایز اے گورنمنٹ, آپ کو کوئی اعتراض ہے اس پہ؟ دیکھیں جی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی میں نواز شریف صاحب سے متعلقہ خیر ان کا وہ ایک پٹیشنر ہے, اور ایک پٹیشنر جو ہے اس کو ان پرسن اگر وہ جیل میں پڑا ہوا ہے تو کئی اس طرح ماضی میں پٹیشنیں ہوئی ہیں, پبلک انٹرسٹ لٹیگیشنیں بھی ہوئی ہیں, اور ان کو اب یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر. اگر دکھائیں تو آپ کو اعتراض ہے کہ نہیں ہے, میں تو یہ پوچھ رہا ہوں. اس کو کون کہہ سکتا ہے جی, سپریم کورٹ جو کچھ کرے, اب ظاہر ہے اس نے اگر بلایا سپریم کورٹ کو تو کوئی بات نہیں کر سکتے نا. آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے, نہ تجھے کہہ رہے ہو اعتراض ہے, نہ کہہ رہے ہو اعتراض نہیں ہے. مجھے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں, میری بات سنیں, مجھے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں مجھے اس ایکشن کے اوپر جو انہوں نے کیا ہے یہ کورٹ کا ہے, کورٹ کر سکتی ہے, لیکن میری پرسنل کیپیسٹی میں ایک کنوکٹڈ آدمی جو ہے اس کو اس طریقے سے اس کے اوپر بلانے سے باقی جو کنوکٹڈ لوگ ہیں وہ سوچیں گے, یا ماضی میں جن کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں ہوئی ہیں, نواز شریف صاحب کے کیسز چلے ہیں, مریم نواز کے چلے ہیں, باقی لوگوں کے چلے ہیں, پیپلز پارٹی میں لوگوں کے چلے ہیں, وہ بھی یہ سوچیں گے کاش یہ سہولت ان کو بھی میسر ہوتی. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں, میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ کنوکٹڈ آدمی کو دکھانا لائیو, وہ ان کی ذاتی رائے میں شاید یہ بھول گئے ہیں کہ اس ملک میں کنوکٹڈ آدمیوں کو 100 روپے کے 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر ملک سے باہر جانے کی بھی اجازت دے دی گئی تھی. یہ پلیٹلیٹ کم تھے سر, وہ پلیٹلیٹ حد ہو گئی. بندے جیلوں میں مر گئے ہیں غریب آدمی, ان کو علاج کے لیے کوئی نہیں جانے دیتا. آپ کو ایک اسٹامپ پیپر کی گارنٹی کے اوپر کنوکٹڈ سزا ہوئی تو انہوں ملک تے جو باہر بھیج چھڑیا گیا. یہ بھی کو میرے خیال قانون دا کوئی نواں ہی حساب کتاب سی. میرے بھائی نو قانون دی کتاب ہے جو دی مثال بھی کوئی نہیں جو ملنی ہے کوئی مینوں کٹ دیو. نہیں, ساتھ میں آپ کو یاد ہوگا ایک آسما جہانگیر کانفرنس ہوئی تھی جس میں جن ججز نے ان کو ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا تھا, وہ بیٹھے تھے. نہیں سر, وہ قانون دے وچ ہی کوئی نہیں سی, مگر وہ گل ہوئی ہوندی ہے نا کہ جہدا دا لگے تے جہدا ہاتھ لگے, گل وہ نہیں. شیخ صاحب اس ٹائم تہاڈا دا نہیں لگا, ہن تہاڈا دا لگ گیا ہے. نہیں, میں کہہ رہا کہ تسی اپنے دا نو انصاف سمجھو, تے اگر اتنے ساڈے لیڈر نو کہن پہ لائیو سٹریم کر دیو تو وہ دے تے بھی اعتراض ہوئے, گل تے نہ بنی راجا صاحب, سواد نہ آیا. پھر انہاں نوں بڑا سوال شیخ صاحب, پھر چراغ بالی نے بھی لائن چلا دیا جے, جڑے ڈکیت شکیت نے انہاں نے بھی آن لائن کر دیو. کئی تسی چاہے لائے ہوئے نے پنجاب وچ اج کل کئی چراغ بالی آن لائن ہوئے نے, باقی بھی ڈکیتاں نو آن لائن چلا دیو. پھر کوئی نہیں, ڈکیتاں دے کیس تے زیادہ تہاڈی پارٹی دے ہوتے نے. اے سارے جڑا 16 مہینے دی دیکھو جڑی 16 مہینے دی حکومت سی, وہ سارے کیس مکائے نہیں, اور کی کیتا سی. اردو سارے پنجابی کا چینل نہیں, اردو سوری آئی ایگری ود یو, جملہ جو ٹھیک ہے. آئی ایم سوری. یہ جو گورنمنٹ رہی تھی جس کو شہباز شریف صاحب اس وقت وہ کر رہے تھے, آپ مجھے یہ بتائیں سارے کیس نپٹائے نہیں, پرانے کیس تفتیشی تبدیل کیتے, ایف آئی اے جب سر دوڑ گئے. تو ایک قانونی چیز ہے نا شیخ صاحب, چھٹی چلے گئے سر, قانون تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں نا, ہم تو یہی کہہ رہے ہیں جیسے آپ نے خود کہہ دیا, آپ میرے زیادہ وہ ہے قانون وکیل بھی ہیں میرے بھائی, سمجھتے ہیں سپریم کورٹ نے کہہ دیا, ہمیں تو اس بات کی وہ ہے کہ اچانک اتنا خوف, ایک از دا موسٹ پاپولر لیڈر ان پاکستان, اس کی جھلک سے بھی ڈرتے ہیں. ڈرتے ہیں رانجھا صاحب؟ سر دیکھیں, میں ایک بات ضرور کروں گا کہ اس کے بعد پاکستان میں یہ سہولت, پاکستان میں جتنے بھی چور ڈکیت ہیں جن کی اپیلیں سپریم کورٹ میں لگتی ہیں وہ بھی درخواستیں دیں گے جی ہمیں بھی یہ سہولت دے دیں. او بھائی جی اسی پٹیشنر ہیں, چور ڈکیت کیا, ہم پٹیشنر ہیں اس کے اندر. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, میاں صاحب ایک کنوکٹڈ اور ابسکانڈر بھی تھے. آپ غلطی کریں, آپ گڑیاں چوری کریں اور دوسری طرف آپ جا کے ایک پٹیشنر بن جائیں کسی کیس کے بیچ میں اور کہیں کہ میں نے وہ جو چوری کی ہے وہ چھوٹی چوری ہے, اب میرا رائٹ ہے کہ میں نیب کے اندر چوری کی, غلط کیس ہے, غلط کیس بنایا گیا, جعلی سارے معاملات ہیں آپ کی. لیکن میں ایک سوال پوچھا تھا رانجھا صاحب, شیخ صاحب چھوڑو, میں آپ گڑیاں ویکھیاں نے کڑیاں چوری کیتی ہیں, جھوٹے سر کوئی گڑیاں نہیں چوری کیتی ہے, تسی درست کیس ہے. تساں 50 لاکھ دی کروڑ دی گڈی 6 لاکھ وچ لے گئے ہو, 6 کا ایک گڈی نہیں 3 گڈیاں لے گئے ہو. شیخ صاحب بات یہ ہے, اردو سوری 3 گاڑیاں لے گئے آپ, یہ ایکچولی سرگودا اور جنگ ہو گیا نا. اردو بولو, کاشف صاحب ڈیسائیڈ کر لو, تہاڈا آڈینس دا سوال ہے, میں تے اے تسی فیصلہ کر لو. پنجابی کی اردو؟ نہیں پنجابی اردو پنجابی نہیں باجی, میری گل سنو, بڑی معذرت نال خدا دا واسطہ جے اردو وچ گل کر لو, میرے لوکی نہیں سارے سمجھدے پنجابی, اردو میں بات کریں, بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. سر اصل میں میں اور شیخ صاحب ہمسائے ہیں نا, ہماری جو پنجابی وہ ملتی, ہم دوسرے ایک بات کر کے ہمیں بڑا وہ زبردست محسوس ہوتا ہے.
لیکن ہم اردو میں ہی بات کر لیتے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب جب لندن میں تھے تو ان کو ٹی وی پر نہیں دکھایا جانا چاہیے تھا؟ کنوکٹڈ تھے نا جب میاں صاحب کو ٹی وی میں کام بین کیا ہوتا تھا آپ نے. اور سر آپ کی حکومت بھی آگئی نا، اس کے بعد تو آپ کے پریس کانفرنسیں کی ہیں میاں صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ. اور سر ہم نے پٹیشنیں کی ہیں، ہم ہائی کورٹ تک گئے ہیں، ہمیں اس وقت جو ججمنٹس ہیں وہ نکال کے دیکھ لوں کہ نہیں کنوکٹڈ بندہ آ سکتا. تو آج اگر یہ کنوکٹڈ آدمی جو ہے حضور آپ کے آئے نا میاں صاحب، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، جب پی ڈی ایم گورنمنٹ آ گئی تو میاں صاحب نے پریس کانفرنسیں بھی کی، ٹی وی پہ خطاب بھی چلے، ان کے جلسے کیے. پی ڈی ایم گورنمنٹ آ گئی، میاں صاحب کے ایکویٹلز ہوئے، ایکویٹل پاکستان آ کے ہوئے، پریس کانفرنسیں لندن میں ہوئی تھی. لندن میں ہوئی سر، لندن میں ایکویٹل سے پہلے کی بات ہو رہی ہے رائے صاحب. دیکھیں وہ جو کلپ چھوڑا تھوڑا بہت آپ کلپ کہہ رہے ہیں، وہ تو کلپ اور ہوگا جو پریس کانفرنس پوری پریس کانفرنس کی میاں صاحب نے لندن میں کرنا. آپ کو یاد ہوگا پوری پریس کانفرنس کی منیر نبی صاحب بیٹھی تھی، وہ ٹی وی پر چلی لائیو، چلی سر لندن سے لائیو چلی. ویسے ویڈیو میسج ویڈیو خطاب کرتے دیکھیں بات یہ، لیکن آپ دیکھیں مسئلہ یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کا ہو تو ٹھیک ہے، عمران خان کا نہیں. اس وقت آپ کی پارٹی کہتی ہوتی تھی میاں صاحب کو نہیں دکھا سکتے. حامد صاحب کا چلتا پروگرام، مجھے یاد ہے ایک ٹی وی پروگرام بند ہو گیا تھا زرداری صاحب کے انٹرویو، اور وہ کنیکٹڈ بھی نہیں تھے. سر ایک سیکنڈ میں یہ بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا کہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف جو کہ آج ایک اپنے ان کا لیڈر جو کہ سزا یافتہ ہے اس کا دفاع کر رہی ہے، نواز شریف کے ساتھ انالیسس کر رہی ہے کہ نواز شریف کو اس وقت دکھایا گیا تھا، نواز شریف کے اوپر پابندی پیمرا کی طرف سے لگائی گئی تھی اور اس وقت عدالتوں میں بھی وہ کیس انٹرٹین نہیں ہوا تھا. آپ تو اپنی ذاتی رائے دے رہے تھے نا. اگر یہ نواز شریف، آپ تو کہتے ہیں کہ کنوکٹڈ کو نہیں دکھانا چاہیے، میں تو کہہ رہا ہوں پھر میاں صاحب بھی کنوکٹڈ تھے. پھر یہ نواز شریف پہ کیوں تنقید؟ نہیں آپ نے کہا نا جناب، آپ نے کہا، لیکن کرتے تھے اس وقت. لیکن ایک سیکنڈ رک جائیں. لیکن اس وقت مجھے یاد ہے کہ زرداری صاحب کا انٹرویو رکوایا بھی گیا ٹی وی اسکرینز پر، صرف اس لیے کہ وہ گرفتار تھے. اسمبلی میں یہ انٹرویو ہوا تھا. سو یہ آپ کے دور کی بات ہے، نہیں چلنے دیتے. مریم نواز کو نہیں چلنے دیتے. غلط چیز ہمارے دور کی بھی غلط ہے، ان کی بھی غلط ہے. مجھے امید ہے آپ نے سبق سیکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ہم سے غلطی ہوئی ہے that doesn't make this one right. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے. آپ نے سبق سیکھا ہے. میرے خیال میں سیاست میں، میں آپ کو بتاتا ہوں، سیاست میں ہر روز ایک نیا سبق سیکھنے کو غلطی تو رہیں گے. اللہ تعالیٰ اصل مسئلہ غلطی کرنا نہیں، اصل مسئلہ وہ غلطی میرا خیال ہے سمجھدار لوگ غلطیوں سے کاشف صاحب آپ بڑے شرارتی ہیں. اس کے بعد نہیں. وہ سر میں شرارتی نہیں، سر میں دیکھ رہا ہوں آگے یہ سائیکل جو ہے نا، یہ سائیکل ایسی ہے کہ پاکستان میں سیکھتا کوئی نہیں. کہتے ہیں مشاہد صاحب کہتے ہیں نئی غلطیاں کیا کریں، پرانی غلطیاں دہرایا نہ کریں. پرانی غلطیاں دہراتے ہیں. ہم نے یہ تہیہ کیا کہ ہم نے کوئی پرانی غلطی نہیں کرنی، باقی اللہ خیر کرے. لیکن آپ پھر بھی مذاکرات انہیں سے مانگتے ہیں. یہ شیخ صاحب نے بڑا اچھی بات کی اور میں بھی ان سے ایگری کرتا ہوں. نہیں ہے مذاکرات کسی سے، اگر آگے سے چیزوں کو درست کرنا ہے، چیزوں کو درست کرنا ہے تو ایک صحیح ڈائریکشن لی جائے. سوری ایبسولوٹلی میں آتا ہوں اس ڈائریکشن. ہم کسی سے بھی مذاکرات نہیں مانگتے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے جو بیسک کنسرنز ہیں یا جو ہمارے بیسک دو ایشوز ہیں، ہمارے اسٹولن مینڈیٹ کا، ہمارے اس کا آپ کے جو ہمارے اسیران ہیں خان صاحب کے اوپر جو غلط کیسز ہیں ان کی، جو لوگ اس میں کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، مذاکرات ان سے کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے وزیر اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے، جو لوگ اپنے آئی جی اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے، جو لوگ اپنی وزارتیں اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے، وہ کہتے ہیں سارے نال گل کرو. کی گل کریے؟ وہ آپ بھی کہتے تھے مائی سے بات کرو، آپ تو اپنے بندے پورے نہیں اکٹھے کر کے بل پاس نہیں کرا سکتے تھے. میں نے کہا سر ہمیں ماضی سے سیکھنا چاہیے. میں تو کہہ چکا ہوں ہمیں ماضی سے سیکھنا چاہیے. میں تو ان کی بات کر رہا ہوں. اور ہم مذاکرات کے حامی ہیں. قائد صاحب، خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا. بس وہ صرف ایک کنسرن یہ ہے کہ جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے ان کے ساتھ، وہ تو خود بیچاروں کو حکومت تو ملی، آزادی نہیں ملی ہے. مینڈیٹ کس نے چوری کیا آپ کا؟ ان لوگوں نے، یہ بینیفیشری ہیں. بینیفیشری ہیں. چوری انہوں نے کیا ہی ہے. وہ اس چوری کے بینیفیشری ہی ہوتا ہے. سامان مال مسروقہ جدے کو نکلے چور تو ہی جے. اچھا یہ بتائیں، جس کے نام کا 47 فارم ہے، میں تو اسی کو چور سمجھتا ہوں نا جی. اس سے علاوہ سمجھنا بھی چاہیے. یہ جو حالات جس طرف جا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ عدلیہ انتظامیہ کا ٹکراؤ نظر آ رہا ہے شیخ صاحب؟ سر یہ تو انفارچونیٹ ہوگا کہ عدلیہ اور انتظامیہ کا ٹکراؤ ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کو عدلیہ کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے اور رول آف لا کے مطابق چیزیں چلنی چاہیے، اور عدلیہ کو قانون کی روشنی میں انصاف مہیا کرنا چاہیے. اور کسی انتظامیہ سے اور کسی پریس کانفرنس کرنے والی کسی بھی پارٹی سے، چاہے ہماری ہو چاہے ان کی ہو، کسی کی ہو نہیں، پھر وہ منصف ہی کیا پریشر نہیں لینا چاہیے. رانا صاحب یہ آخری پریس کانفرنس آج ہو گئی ہے یا آپ کو لگتا ہے کیونکہ اگر آگے مزید ہوئی اس رد عمل کے بعد سپریم کورٹ کے، پھر تو لگے گا کہ حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں
کاشف بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پریس کانفرنسز جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے تاکہ عدلیہ میں اور ہمارے اداروں میں کسی قسم کا جو ہے نا، بیکاز ہم متحمل نہیں ہو سکتے کسی قسم کے اس قسم کے ماحول کے، یہ بالکل اس طرح کی پریس کانفرنس، پھر وہ پریس کانفرنسز کیونکہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ جانا جاتا ہے تو پھر وہ پورے کے پورے وہ جو بندہ ہے اس کی وجہ پورے ادارے کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ میرا نہیں خیال اس طرح کی پریس کانفرنسز ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ جو ہے اس کی پاورز ہیں وہ ایکسرسائز کر سکتی ہے، قاضی صاحب اپنی پاورز ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں۔ ایک بات میں ضرور کہوں گا جو مین ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا طریقہ کار ہے نا سر، یہ درست کرنا ہوگا۔ یہ جو ساری خرابیاں، یہ جو ساری پرابلمز آ رہی ہیں، یہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا جو طریقہ کار ہم نے بنایا ہوا ہے، یہ وہاں سے نقائص ہیں۔ یہ میرے لیے بھی پرابلمز ہیں، یہ آنے والے وقت میں شیخ صاحب کے لیے بھی پرابلمز ہیں، یہ آپ کے لیے بھی پرابلمز ہیں۔ اگر ہم جوڈیشل اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ اس کے بیچ میں جو ظاہر ہے ایک وکیل صاحب ایک چیمبر سے آ گئے، وہ چیمبر جو ہے وہ فلانی جگہ پہ کنیکٹڈ ہے، وہ وکیل صاحب اس چیمبر سے آ گئے، وہ اس سے جگہ کنیکٹڈ ہے، یہ ماحول ختم اگر ہو جائے اور اس کو وہ کہہ رہے چینج کر لیں، لیکن اس میں دوسرا رولہ یہ ہے، مجھے یاد ہے کہ جب یہ پارلیمنٹ میں آیا ہے تو جو پارلیمنٹ کی اکثریتی جماعت ہوتی ہے وہ اپنے جج لے کر آتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے لائک مائنڈڈ جج آئیں گے، یہ اس چیز سے نکلنا پڑے گا۔ دیکھیں فیئرلی کام کرنا، یہ چیز چینج کرنی چاہیے، یہ چیز بالکل چینج کرنی چاہیے جی۔ یہ اسی وجہ سے پرابلمز آ رہی ہیں شیخ صاحب سیاستدانوں سے اگر یہ چیز ہم قانون بیٹھ کے، یہ شیخ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، اگر یہ کنسنسس کر کے فار ٹائمز ٹو کم پاکستان کی بہتری کے لیے ایک ایسا قانون بنا لیں سر، آپ لے کے آئے کوئی 3-4 چیزیں، اور اگر آپ نے اور آئینی ترمیم بھی کرنی ہے نا تو اس میں 4 سال پارلیمنٹ کی مدت بھی کر دیں یار، خدا دا واسطہ رولا مکاؤ، کسی سے 5 سال انتظار نہیں ہوتا، دوسرے تیسرے سال میں ساروں کو مصیبت پڑ جاتی ہے کہ حالے ابھی 2 سال 2.5 سال پڑھیں، 4 سال کریں اس کو آرام سے یار، تاکہ خودیں پوری کریں لوگ، تیسرے سال میں ویسے سکون آ جاتا ہے، یار سال رہ گیا کچھ ٹائم نہیں رہ گیا۔ شیخ صاحب میں تو ویسے اسمبلی تو باہر بیٹھا، میں کہوں گا 3 کر دیو، میں بالکل نہیں کروں گا، تسی کہو گے 6 کر دو۔ سر یہ بتائیے مذاکرات کے اوپر بڑی بحث چل رہی ہے، میں ایک گل ضرور کراں گا، بیکاز انہاں حکومت ہے، میں تو کہاں گا صبح ختم ہو جاوے جی۔ اچھا آپ دورہ جی جائیں گے؟ جس وقت الیکشن ہوگا اور وہ جو اس دفعہ ضمنی میں جو بےہودگی ہوئی ہے وہ نہ ہو، صرف خان کی ایک جھلک دکھا دیں آدھے گھنٹے کی، آپ دیکھیں کہ اس ملک کی ہر سیٹ پہ خان کا امیدوار جیتے گا۔ چلو یہ اب میدان لگے گا تو اس وقت لگے گا انشاءاللہ۔ آپ لیکن یہ بتائیں کہ آپ کے بہت سی گریونسز ہیں، ان کا کوئی حل کسی کے پاس تو ہے؟ جس دروازے کو آپ کھٹکھٹا رہے ہیں وہ دروازہ بند ہے، وہ کہتے ہیں جناب نہ سمجھوتا نہ ڈیل، یہ آرمی چیف نے بڑے واضح کہا، وہ دروازہ نہیں کھٹکھٹا رہے، ہم بالکل نہیں کھٹکھٹا رہے۔ آپ مجھے ایک بات سمجھائیں، کنفیوژن کہاں ہے؟ کنفیوژن یہاں ہے کہ آپ کا بیان یار مذاکرات کرنے، لیکن پھر بیچ میں آپ ہی کے لوگ اٹھ کے کہتے ہیں ان سے کرنے کی بات طاقت ہے، ان سے نہیں کرنے، کوئی کہتا نہیں جی ہم ان سے بھی کریں گے، کوئی فیصلہ تو کر لیں کیسے کرنا۔ جو لاجک ہم آپ کو دے رہے ہیں، کیا اس لاجک کا کوئی کاؤنٹر لاجک ہے؟ اب صرف لوگوں کی نظروں میں اچھا لگنے کے لیے میں آپ کو بکش قسم کی ایک کوئی تھیوری یہاں پہ دے کے چلا جاؤں، وہ میرے خیال میں آپ کی آڈینس کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہوگا۔ کیوں اسمبلیوں میں کھڑے ہو کے آئین پڑھ کے کہتے ہیں آپ کا میں آپ کو بتاتا ہوں بات یہ ہے کہ نہ ہم کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، جن دروازوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان دروازوں کو بھی ان پولیٹیکل ایکٹرز کا اس نظام چلانے کے لیے اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کچھ پولیٹیکل پارٹیاں سمجھتی ہیں کہ ان کو ان کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا وقت آنے والا ہے جس پہ بامر مجبوری ان سب کو یہ جو انصاف ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں دینا پڑے گا، اس لیے کہ یہ نظام اس طریقے سے زیادہ عرصے تک نہیں چل سکا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر میں کیا ہوا، اگلے اب 3 روپے پہ یونٹ لے گئے ہیں، وہی ہائیڈل جو ہے وہ سستی بجلی بنا کے کے پی بیچ رہا ہے، مہنگی بنا رہا ہے اور سستی ان کو بیچ رہا ہے، اور پھر یہ ان کو واپس دے رہے ہیں 70 روپے کے اندر۔ ٹھیک ہے، کل اب یہی والا کشمیر والا کام اگر کے پی میں ہو جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کل اسی کے اوپر پنجابی چھٹ جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پھر ہمارے ساتھ اسی طرح کریں گے، کیونکہ قوم کا حقیقی نمائندہ تو آپ نے، پنجابی لاجلی کہے گا میں اپنا بل پورا آپ نے بل پورا دیتے ہیں۔ اچھا نہیں، میں آپ کے ایک اور مزے کی بات بتاؤں، اس میں اپنے کے پی کے بھائیوں کا موقف آپ کے سامنے یہ چھوڑ دیں، بحث ادھر ہو جائے گی، آپ آگے کریں۔ میں صرف یہ بھی کہتا ہوں کہ صرف لسانیت کی بات یا صوبائیت کی بات نہ کریں، یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ ایک ریجن ہے جو آپ کو بنا کے دے رہا ہے، ان کا بھی وہی تھا نا، ہائیڈل کا 1500 ارب روپیہ دینا ہے وفاق نے کے پی کا، 1500 ارب روپیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر 101 سے علی مین صاحب نے کیا کیا گورنر کے پی کے ساتھ؟ کیا کیا؟ وہ کے پی ہاؤس ہے، اس کا جو
رہائش گاہ تھی ادھر سے سامان باہر کر دیا اس کو. سر اس کا اختیار ہے, اس نے ایک بات کی اور وہ کر دی. کیوں؟ دیکھیں یہ اس میں اگین میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی آپس کی لوکل پالیٹکس جو ہے نہیں ہونی چاہیے نا. دیکھیں جب آپ سی ایم بن جائیں لوکل پالیٹکس تھوڑی چلاتے ہیں سر. دیکھیں مولانا کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوئی, علی امین نے لوکل سیاست کی بنیاد پہ اپنا بیان دیا جس کو منع کیا گیا, ان کو منع کیا گیا کہ نہیں کرنا. اب آپ نے گورنر کے پی کے ساتھ ان کے لوکل مخالف کو صرف چیف منسٹر کو ٹیز کرنے کے لیے پاکستان کے سب سے اسٹریٹجک اور سینسٹیو پروونس کے آپ نے ایک بندہ لگا دیا جو جا کے وہاں پہ بیان بازی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. اس نے آخری بیان کہا کہ مجھے بلائیں میں کھانا کھانے کے لیے آنے کو تیار نہیں. وہ بیان دے جڑے سیاق و سباق بھی ویکھو نا, جو ڈی آئی خان کے اندر بیان دیا وہ آپ نے سنا, غلط تھا, نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن جب آپ اس قسم کی بات کریں گے تو پھر آگے سے اس قسم کا جواب آئے گا. اوبیسلی اس نے بھی پالیٹکس کرنی ہے. آپ کے پاس کیونکہ اختیار نہیں ہے, آپ صرف گفتگو کر سکتے ہیں. اس کے پاس اختیار ہے, اس نے جو کہا وہ کر دیا. سو آپ آگے بھی پرہیز کریں کیونکہ وہ جو کہے گا وہ کر دے گا. دیکھیں سیاستدان کا ایک کام, بنیادی کام یہ بھی ہوتا ہے برداشت. مطلب اگر آپ کی لوکل مخالفت ہے, اگر آپ کا پرابلم ہے, یہ برداشت بھی دکھانی چاہیے سیاستدان. سر برداشت اور سیاستدانوں کے ساتھ کوئی ایگزسٹ کرنے کا راستہ بھی نکالنا چاہیے. میں یہ سمجھ رہا ہوں وہ اتنے ہفتوں سے برداشت ہی دکھا رہے ہیں. یہ تو صرف ایک چھوٹا سا ایکشن ہے, ان کو پرہیز کرنی چاہیے کسی بڑے ایکشن سے بچنے کے لیے. اللہ خیر کرے. رانا صاحب, میاں صاحب کدھر ہے؟ میاں صاحب پاکستان میں رائیونڈ میں الحمدللہ, پر وہ پردہ سکرین سے تھوڑے غائب نظر آ رہے ہیں. انشاءاللہ صدر بننے جا رہے ہیں, آپ دیکھ لیں گے. اس سے کیا ہوگا ویسے؟ پارٹی کے صدر بدلنا ہے کچھ یا صرف تنظیم سازی کریں گے اب میاں صاحب؟ دیکھیں جو نہیں بدلے گا اور کافی چیزیں بدلنی چاہیے. نواز شریف صاحب ایک بڑی ویژن والے بندے ہیں, بڑی ویژنری سیاستدان ہیں, اور وہ ابھی اگر خاموشی بیٹھی ہے تو اس خاموشی کے پیچھے بھی کافی وجوہات ہیں. ابھی جیسے ہی وہ اپنی صدارت کے اس کے اوپر آئیں گے تو پارٹی میں بھی اور پبلک میں بھی ہر جگہ پہ آپ کو بالکل لیڈ کرتے ہوئے فرنٹ فٹ پہ ہر چیز کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا, دیکھیں میرے بھائی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ویژنری ہیں اور میاں شہباز شریف ویژنری نہیں تھے. میاں نواز شہباز شریف تبدیل نہیں لا سکتے تھے, وہ چینجز نہیں لا سک رہے تھے, وہ بہتر صدر نہیں تھے, وہ کیا ناکام ہو گئے؟ یہ کیا وجہ کیا ہے جناب راجہ صاحب؟ 10 سیکنڈ ہے. یہ شیخ صاحب ایک تو انتہائی شرارتی آدمی ہیں یار, حد ہو گئی. یہ مجھے پتا, یہ پرانے وقت سے میرے کالج سے اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں. اچھا, یہ تاڑے نال پرانی شرارتیں سر بس کر دیں. میری کوئی شرارت نہیں, بڑے افسوس کی بات ہے یار, شریف آدمی ہوتے نا شرارتیں کری جاتے ہو تسی یار. میں سمجھ گیا سر, بس مجھے بریک لینے دیں. یہ بڑے شرارتی آدمی. ایک بریک لیتے ناظرین, بریک بعد واپس آتے ہیں.